आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जुडिशल कमीशन, नून लीग की फरासत, सियासतदानों की सियासत, अस्करी क़यादत और पीपल्स पार्टी की मुश्किलात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से। आज आलमी मदर्स डे है, यानी आज का दिन हमारी जिंदगियों की सबसे मोहतरम और प्यार करने वाली हस्ती माँ के नाम है। और शायद ये माँ की मोहब्बत को सलामी है कि दुनिया में हर मेहरबान चीज की मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से ताबीर किया जाता है। कुछ ऐसे ही ख्वाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन ने भी दिखाए थे कि आटा, बिजली, पानी, ईंधन सबको सस्ते दाम मिलेगा, बेरोजगारों को हर मुमकिन रोजगार और काम मिलेगा, रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। लेकिन सिंध में, बिलखुसूस कराची में, बूंद बूंद पानी के लिए भटकते तरसते लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ख्वाब के इख्तिताम पर जब आंख खुली तो रियासत मेहरबान माँ के बजाय, सख्तगीर अब्बा के बजाय जालिम सुतेले माँ बाप की शक्ल में सामने आ गई है, जो पानी को तड़पा रही है, तरसा रही है, तलाश में इधर उधर दौड़ा रही है। बारिश नापैद, डैम खुश्क, चुल्लू भर भी दस्तयाब नहीं, आंखों का भी मर गया शायद, शर्म से भी कोई पानी पानी नहीं हो रहा, बस वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी और इधर उधर डोलती हुक्मरानी। ये है कराची की कहानी। क्या इस तरह की है रियासत? लेकिन रियासत चले भी तो कैसे? बकौल इमरान खान, रियासत चलाने वाले तो धांधली की बैसाखियों पर खड़े जुडिशल कमीशन की जानिब देख रहे हैं। वो हर लम्हे अपने कदमों के नीचे जमीन को डोलता महसूस कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो बातें जो देखी, सोची और समझी जा रही हैं, क्या हकीकत का रूप धार सकेंगी या इलेक्शन 2015 में कराने के लिए आखिरकार कप्तान को शेख रशीद अहमद के तरीकेकार को ही आजमाना पड़ेगा? इन सब इश्यूज पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। ये NA 125 के बाद NA 122, क्या पत्ते झड़ने का मौसम, विकटें गिरने का मौसम और आपकी दुआएं कबूल होने का मौसम आ गया? अब मेरी दवाओं में देर है, अंधेर नहीं है। और मेरी दवाएं जो हैं, क्योंकि मुझे इतना तंग कर दिया गया है इन 2 सालों में, हकीकी अपोजिशन मैं हूँ, बाकी इमरान खान है और बाकी सब 2 नंबर के हैं। मेरे और इमरान खान के अलावा मैं किसी को अपोजिशन का लीडर नहीं मानता। मायूस हो गए थे काफी, अब कुछ हिम्मत बंदी है आपकी? हिम्मत तो कुदरत की तरफ से बनी जा रही है। नवाज शरीफ साहब हमाकत पे हमाकत, हमाकत पे हमाकत, हमाकत पे हमाकत, हमाकत की ट्रेल फेंकी हुई है इन्होंने। और बड़ी माजरत के साथ 2 दफा पहले भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। और 122 का अगर रिजल्ट इस मुल्क में एयाज सादिक साहब के अगर खिलाफ आ गया तो इस मुल्क की नवाज शरीफ की हुकूमत की इखलाकी जवाज खत्म हो जाएगा। या हमारी सियासत में पहले कहता था हमें पिछले धरने में नुकसान हुआ, तबाही हो गई, आई एक्सेप्ट दिस। मैं कहता था कि ये जो मेट्रो की कब्र खुदी हुई है, इसमें किसी की सियासत दफन होगी। ये लड़ाई अभी सियासी खत्म नहीं हुई है। और ये जो रोज आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब मेट्रो मेरे शहर में लेके हंगामी दौरा करने, यानी हर इतवार के इतवार जो है वो कहते हैं आज इतवार है बाबू फिर घर है। जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुए हैं दौरे। लेकिन ये सब इलेक्शन की तैयारियां हैं। इनको खौफ लाहक हो चुका है कि दाल में कुछ काला है। इनको देखें, बिजनेसमैन की छठी हिस्स जो है, जब इसके पांव जलते हैं, ये बिल्कुल ज़हनी तौर पर ये हालात को समझ चुके हैं। आप सिर्फ 2 हल्के ना देखें। मैंने उस वक्त ये बात कही जब ये बात मेरी लोगों को बहुत बुरी लगी कि ये 4 पाए साबित होंगे। ये 4 पाए छोड़ के मैं कहता हूं लाहौर के अंदर अगर 6 सीटें डिस्क्वालीफाई हो गई, वो रियाज की सीट भी है, अभी फैसला आना है, अभी फैसला आना है शेख साहब। लेकिन कल ये सारा मेरा उलट भी हो सकता है कि अगर उसको स्टे मिल जाए। मियां साहब की हिमाकतें क्या हैं जो फैसले आ रहे हैं उसमें? आपने कहा कि हिमाकतें करे जा रहे हैं, तो फैसलों में क्या हिमाकतें हैं? ये फरिश्तों ने ठप्पे लगाए जाके लाहौर के उर्दू बाजार से,
یہ فرشتوں نے آ کے کہا کہ 93,000 ووٹوں کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے کہ یہ جعلی ہیں اصلی ہیں. یہ ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں، فیصلے آ رہے ہیں، لوگ نااہل ہو رہے ہیں، جو انتخابات ہیں وہ کل عدم ہو رہے ہیں، لیکن ذمہ داروں کا تعین کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہے نا بڑا سوال. میں سمجھتا ہوں اتنی زبردست طریقے سے سلو پوائزننگ اور سلو آپریشن ہو رہے ہیں، اتنی زبردست ٹائمنگ ہے کہ یہ چلنی چاہیے، ورنہ ان کو دوبارہ نہیں اپنے آپ کو کہنا چاہیے ہم جب موٹر وے بنانے لگتے ہیں ہمارے خلاف. شیخ صاحب یہ منفرد فیصلے نہیں آ رہے کہ الیکشن میں دھاندلی بھی ہوئی ہے، غلط بھی ہوئے ہیں، طریقہ کار بھی فالو نہیں ہوا اور کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہے؟ دیکھیں ذمہ دار بھی ہو جائیں گے، مدعا بھی مل جائے گا، کھرا بھی نکال لیں گے اور کھرے تک پہنچیں گے لوگ. ٹائم آنے دیں، ٹائم از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. دیکھیں نا سارے ملک میں کیا ہو رہا ہے جی، ادھر دیکھیں ذوالفقار مرزا نے گن نکالی ہوئی ہے کلاشنکوف کیس آتے ہیں اس پہ بھی. بالکل بالکل. پاکستان میں لاہور جو ان کا لیلن گراڈ ہے یہ قبرستان سیاسی بننے جا رہا ہے. اگر کل اسی مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، چلیں give me these 20 days more. اگر این اے 122 میں ری الیکشن ہو جاتا ہے اور ہو جاتا ہے، پھر ریاض والا ایکشن وہ کیا زمان ہے اور اعتزاز والا حلقہ جو ہے، یہ سارے 118 ہے وہ حلقہ. دیکھیں لاہور ایک ایسا شہر ہے جو جی اکاڑے کو مار کرتا ہے، کنگن پور کو مار کرتا ہے، قصور کو مار کرتا ہے، گجرانوالہ کو. ان کی اہمیت اور اہلیت ہی ختم ہو جانی ہے. الیکشن چور کا نعرہ لگنا ہے. وہ جو گو نواز گو پیچھے ہوئے ہیں نا عمران خان کی پارٹی، یہ اس سے بھی بڑا نعرہ لگائیں گے اب جا کے. نولکھا چونک کے پتہ نہیں کون سا چونک ہے، NA 122 اب نادرا چودھری نثار کے انڈر ہے. چودھری نثار ایاز صادق کے دوست ہیں. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی میدان میں آ گئے ان کو بچانے کے لیے. یہ خبریں ٹھیک ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اور کیا بچا لیں گے وہ ایاز صادق کو چودھری نثار؟ دیکھیں میں چودھری نثار کا سیاسی مخالف ضرور ہوں. جب کسی کا بری وقت آ جائے نا تو لوگ کیلے کے چھلکے سے گر کے مر جاتے ہیں اور کلاشنکوف کی گولی سے نہیں مرتے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو 22 گولیاں لگی، مجھ پہ 4 خودکش حملے ہوئے، زندہ انٹرویو دے رہا ہوں، 5 لاشیں ساتھ گری، زندہ پھیر رہا ہوں. یہ آسمانی فیصلے ہیں. چودھری نثار صاحب لیٹ ہو گئے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں NA 122 کے حوالے سے. کیا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے جی؟ کہ جو نادرا کی رپورٹ چھپی ہے یہ میڈیا ٹرائل ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بندہ کانا ہے سیاسی طور پر، اسے میں کہوں تیری آنکھیں یا صادق ہیما مالنی سے ملتی ہیں، تو ہیما مالنی سے ملتی ہے، ریکھا سے ملتا ہے، تو تیری آنکھیں او بابا کانا ہے، تو سیاسی طور پہ تو کانا ہے. اور جو آدمی 1 لاکھ اندھے مل کر، ایک آنکھ والے کی ضرورت ہوتی ہے، آنکھوں والا سپیکر چاہیے. شیخ رشید کے ساتھ کافی ہو گئی ہے، اب شیخ رشید کا ٹائم آ رہا ہے. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. ٹھیک، پر امید ہیں آپ، ٹائم آ رہا ہے آپ کا. NA 122 کی رپورٹ کے بعد آپ نے دیکھا شیخ صاحب اگر NA 122 ٹھیک ہو گیا تھا، ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، NA 125 ہوتا ہے، تو لاہور سیاسی طور پہ غرق ہو جائے. دیکھیں میری ایک بات سنیں، میں کامن آدمی کی بات کرتا ہوں، میں انٹلیکچوئل نہیں ہوں، میں کوئی ریسرچر نہیں ہوں، میں کمپیوٹر کو ہاتھ نہیں لاتا. پھر بھی مجھے آسم کراچی سے کہتا کہ میرے فالوور 10 لاکھ سے ملین سے کراس کر گئے. جی میں یہ بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بندے خدا میرا دماغ نہیں مان رہا. نواز شریف اس کی کیا کہتے ہیں ہوم گراؤنڈ، اس کا نیٹو پلیس، اس کا نیٹو حلقہ، گوال منڈی کا حلقہ، وہ 90,000 ووٹیں لیتا ہے. اور یہ ملک پرویز ٹائپ کے لوگ 1.5 لاکھ ووٹیں لیتے ہیں. یعنی کہ یہ نواز شریف سے یا سعد رفیق صاحب 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ لیتے ہیں. یہ نواز شریف سے ڈبل مقبول ہیں. کیا پتا ہوم گراؤنڈ پہ آخری ٹائم پہ وہ گوگلی کروا لیں. میں جا رہا ہوں پھر اگر آپ نے اسی طرح ان کا ساتھ دینا نا تو پھر میں یہ آپ اس کا ساتھ کر رہے ہیں. دیکھیں نواز شریف از اے لوکوموٹیو، وہ انجن ہے اس پارٹی کا. اس میں 100 ہم اس سے سیاست اختلاف کریں، کیا پدی کا شورا یہ بیچتے کیا 4-5 کینڈیڈیٹ. یہ تو کونسلر کے لیول کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. یہ اسپیکر صاحب تحریک انصاف میں تھے، تحریک انصاف کے الیکشن سے ہارے ہوئے ہیں. اور یہ باقی جو لوگ ہیں لاہور کے کینڈیڈیٹ، میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. میں نے آپ کو یہ کہا یہ مہینہ اہم ہے، یہ ضروری نہیں ممکن ہے نواز شریف صاحب کو کہ حق میں فیصلے ہو جائیں. آئی سے دس. لیکن اگر جس ملک کی اسمبلی کا اسپیکر ہی نااہل ہے تو اس ملک کا وزیر اعظم کس طرح اہل ہے؟ ایک بات آپ نے اور دیکھی، کل جو یہ NA 122 کی رپورٹ آئی ہے اس کے بعد نون لیگ کا دفاع کرنے کے لیے جو آئے وہ جنرل مشرف کے جو ساتھی، آپ کے بھی پرانے ساتھی وہ رہ چکے ہیں، دانیال عزیز اور زائد حامد صاحب، تو کیا جو جینوئن مسلم لیگی ہیں ان کی کمی ہو گئی ہے، کم پڑ گئے ہیں وہ؟ دیکھیں یہ تو منسٹریوں کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ ماروی میمن کو مل گئی ہے
حامد بیچارہ پھسل گیا کیلے کے چھلکے سے، رپورٹ آ گئی اس کو انہوں نے، حالانکہ حامد جب مشرف کے دور میں تھا وہ این آر او کا اتنا حامی نہیں تھا، میں آپ کو سچلی بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن وہاں کسی کی چلتی نہیں تھی. میں یہ کہوں کہ نہیں یار ہم بات کر لیتے تھے طریقے اور سلیقے سے. دانیال عزیز کا سارا سلسلہ نسب ہی اسی کام کے لیے جنیجو سے لے کے آج تک. سو ان کو رائٹ ہے، ان کو ایک وزارت جو ہے دے دینی چاہیے نواز شریف صاحب کو. اگر ماروی میمن کو مل سکتی ہے، اگر میرے دوست میر مقام کو مل سکتی ہے تو وائی ناٹ دانیال عزیز. ان کے والد جنرل ضیاء الحق کے سامنے کھڑے نہیں ہو گئے تھے؟ کہاں کب؟ اس کے باپ کو نکالا جنیجو نے ایک ٹاول کے کیس میں. غلط یا ٹھیک میں عزیز صاحب کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا، ٹھیک. اور اس برے طریقے سے یعقوب میر دیکھیں بہت سینئر سیاستدان ہیں وہ. کون بات کریں آپ چودھری انور عزیز جن کی بات کریں آپ، رائٹ، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر مجھے کل کوئی کک مار دیتا ہے پولیٹیکلی، مجھے ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. یہ ایک تاریخی حقائق ہیں کہ سردار یعقوب کو گو اس پہ کوئی ایلیگیشن نہیں تھا میرے خیال میں، لیکن اس کو وزارت سے ریزائن لیا. انور عزیز سے جنیجو صاحب نے ریزائن لیا، اور آج یہ قوم اس جنیجو کو بھول گئی ہے جس نے، میں آپ کو کیا بات بتاؤں، اس کا ایک 10 کلو گوشت تھا، اس نے کہا سائیں مانی کے لیے میں اور میرا بیٹا اور میری بیٹی 3 کلو کافی ہے گوشت. 10 کلو کو ادھر بکرے کے بکرے کھا رہے ہیں، ڈکار نہیں آ رہی ان کو. فش کے پاؤنڈ ختم ہو گئے ہیں، ان کو ڈکار نہیں آ رہی. ساری قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے، یہ 55 ارب روپیہ، یہ ناقص کارکردگی ساری نواز شریف کو ہر اتوار کے اتوار آنا پڑتا ہے، شہباز شریف صاحب کو. کیوں یہاں کوئی بندے کا ایڈمنسٹریشن نہیں ہے؟ ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، NA 122 کی بات کی، NA 125 کے جو فیصلہ آیا ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف، انہوں نے اس فیصلے کو جوڑا ہے لنڈن پلان سے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ابھی بھی مصروف عمل ہے، چل رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، ہم سیاستدانوں کو کمپنی کی مشہوری چاہیے، شیخ رشید سمیت. مجھے امریکہ نے 2 دفعہ جہاز سے اتارا، اور میں خورشید شاہ کا سر عام احسان مند ہوں. عمران خان نے جس طرح سٹینڈ لیا اسمبلی میں اور خورشید شاہ نے لیا، میں کئی دفعہ خورشید شاہ کے خلاف بڑا بم ہوتا ہوں تیار مینٹلی، لیکن اس نے مجھے احسانوں کے بوجھ تلے، جس طرح اس نے میرا کیس لڑا کہ یار ایٹ لیسٹ بندے کے پتروں، وہ ممبر پارلیمنٹ ہے، امریکہ کو کیا وائرس پھیلانے جا رہا ہے آسمان سے؟ اب میں یہ کہوں کہ امریکہ نے میرے خلاف 2 دفعہ سازش کی ہے کہ میں وہاں تختہ پلٹ دیتا، میں وہاں جناب علی وال سٹریٹ پہ پتہ نہیں قیامت دھار دیتا، تو یہ میں کہہ تو سکتا ہوں، لیکن حقیقت کا اس سے سوائے امریکن سوچ کی اور انفارمیشن کی نااہلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لندن پہ لینڈ جو ہے وہاں ٹارگٹ سعد رفیق نہیں ہے، ٹارگٹ تو میاں محمد نواز شریف ہیں، اور اس موقع پہ خواجہ سعد رفیق نے یہ بات کی ہے تو ایسے ہی بلا جواز تو نہیں کی ہوگی، دال میں کچھ کالا تو ہوگا. دال میں کالا تو ہے ہی، کیونکہ دال میں کالا تو یہ نااہل ہوئے نا. ووٹیں ساتھ ہی ابھی پولنگ اسٹیشنوں کی کھلی ہیں، اگر وہ کل کہتے ہیں ساری کھول دو. دیکھیں 61 حلقوں میں یہی کیس ہے، 61 حلقوں میں یہی کیس ہے، اور عمران خان کے لیے یہ وقت ہے، میں کل ملوں گا اس کو، کہ اگر 61 حلقوں کی یہی روایت تو ہمیں استعفے دینے چاہیے اسمبلیوں سے. ہمیں اس اسمبلی کو، میں بھی استعفیٰ دے دوں گا، حالانکہ میں اتنی جلدی دینے والا نہیں ہوں. میں نے پچھلی دفعہ نہیں دیا ہے، میں نے کہا یہ آپ نے فیصلے کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے معاملات میں حکومت کی گرپ ایک خاندان کی سوچ، اور خاندان کی سوچیں کیا، آپ دیکھیں نا، یہ خاندان کی سوچ ہے کہ اس نے ڈگری لی، آپ نے بڑی بریکنگ نیوز دی ہیں، لیکن اس نے باپ کو اس قابل نہیں سمجھا. جی بالکل، کل کی وہ بات ہے. آکسفورڈ تشریف لائیں، انہوں نے کہا لیاری میں رہیں، آپ رہیں وہاں وینس سلما میں، افغانستان میں رہیں. اور جس ملک میں اس بے دردی سے لوٹا ہو جس آصف زرداری نے، اور اس کو اس سے بڑی کیا سزا کہ اس کا اکلوتا بیٹا اس کے ساتھ نہیں. وہ اس پہ بات ہوگی، لیکن ایک بات اب دیکھیں، گھوم پھر کر بات جو ہے وہ آروز پر بھی آتی ہے. شیخ صاحب، کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بات چیف جسٹس افتخار چودھری اور فخر الدین جی ابراہیم تک جانی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کو کلین چٹ مل جائے گی؟ ایک خاموش ہیں اور بیمار بھی ہیں، اور دوسرے صرف خاموش ہیں. دیکھیں، سیاستدان پہ راکھ یا غبار یا گرد و غبار ایک دن میں نہیں پڑتا. وہ یہ بڑے ہمارے سیاستدان بھی بیوٹی پارلر ہے نا، اب دیکھیں ان کی اولادیں بھی بیوٹی پارلروں میں جاتی ہیں. انہوں نے خود بھی ایسی ٹریٹمنٹیں کی ہیں کہ ان کی شکل و صورت بہتر، بے شک عقل اچھی نظر نہ آئے. عقل تو عمل سے پتہ لگتی ہے نا. جی ممکن ہے میں بھی ان سیاستدانوں میں شامل ہوں جو رنگ کیا کہتے ہیں ڈینٹ پینٹ کرنے کے لیے اور کجلا لگانے کے لیے اور
عمران خان افتخار چودھری کے نام کیوں؟ میری بات سنیں اب آپ دیکھیں میری بات سنیں. سارے نواز شریف کے پاس یہی ٹیم ہے, عابد شیر علی, پرویز رشید, اور آپ نے کبھی یہ سوچا کہ 5 سینٹ کے سیٹ ٹکٹ اس نے میرے حلقے میں دیے اس لیے کہ میں کھٹکتا ہوں؟ سر جی جو مرضی کر لیں, یہ ناکام حکومت ہے. ایک چھوڑ کے 2 میٹرو چلا لیں, 3 میٹرو چلا لیں. یہ شہنشاہیت کے دور کے اہلکار جو ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ جناب ہمیں کمپنی کی مشہوری درکار ہے, ہماری دنیا کہہ رہی ہے وہ کام کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں حکومت کا منشی سب کھا گیا, منشی نے چونا لگا دیا قوم کو, لیکن عالمی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے انٹرنیشنلی کہ وہی منشی کا آپ کام تو دیکھیں. عالمی ایجنڈے کو پتا ہے کہ یہ جو لہر آ رہی ہے, جو یہ آواز اٹھ رہی ہے, یہ ساری عالمی ایجنڈے کو پتا ہے کہ لوگوں کو کچھ نہیں ملا. یہ 4-5 گینگ آف 5 خود کھا رہے ہیں, غریب کو ڈانٹ رہے ہیں, اپنی اولاد کو بانٹ رہے ہیں. مہنگائی کم نہیں ہوئی؟ مہنگائی تو پٹرول کی وجہ سے کم ہوئی ہے. کیا باتیں آپ کر رہی ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ 8 کروڑ روپے کا 16 کروڑ روپے کا آئل جہازوں میں لگتا تھا, 8 کروڑ کا ہو گیا, تو جہاز کے ٹکٹ کم کر دیے. دیکھیں میری بات سنیں, بیسک آپ بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ 8 کروڑ روز پی آئی اے میں ہی فرق پڑ گیا جی. اس میں کہیں گے کہ یہ بڑا بے ایمان جو کرپٹ اور ڈسانسٹ یہاں اس کا سربراہ ہے, وہ کہے گا جناب میں نے کمال کر دیا, خاک کمال کر دیا. بھائی دیکھیے میں کسی کا مقدر تو نہیں بدل سکتا. قسمت ساتھ دے رہی ہے پھر ان کا. پیپلز پارٹی کے دور میں پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تھی تو پھر آپ اس پر کرٹیسائز کرتے تھے کہ اب بڑھ گئی, اب ان میں کم ہو گئی ہے. دیکھیں میں تو شیخ رشید گلی محلے کا لیڈر ہوں, میں کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. ادرک بڑھے گا میں کہوں گا ادرک بڑھ گیا, ٹماٹر بڑھیں گے میں مرغی کا کہوں گا کہ 70 روپے کلو بڑھ گئی ہے. ٹھیک. دیکھیں میں وہ لیڈر نہیں جو انٹلیکچوئل انٹرنیشنل شروع ہو جاؤں, روکا فیلر سے لے کے ڈونلڈ رابرٹ تک, اور ڈونلڈ رابرٹ سے وہاں شروع ہو جاؤں پیچھے تک رومیل تک. اور سر میں ہوں لیڈر اس عوام کا جس کے منہ میں کچھ نہیں گیا سوائے یہ ٹی وی کے مکرو ان کی جو انہوں نے پبلسٹیاں دکھائی ہیں کہ وہ 100 میگا واٹ کا جی سولر انرجی, وہ جائے گا کس گریڈ میں جی؟ کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ نندی پور میں کیا ہوا ہے. 1 میگا واٹ بجلی بڑی ہے تو بتائیں کہاں سے پیدا کی ہے انہوں نے. ایسی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں جناب. آ رہا ہوں جا رہا ہوں, میری جدوجہد دیکھو. کہا جا رہا ہے 100 میگا واٹ جو ہے سولر پارک سے بجلی آ گئی ہے, لیکن میں نے آپ سے افتخار چودھری کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ عمران خان ان کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تو تقریباً روز ہی نام لیا جا رہا تھا, ماسٹر مائنڈ بھی کہا جا رہا تھا, اور مرکزی کردار بھی. اب وہ مائنڈ بھی غائب ہے, وہ کردار بھی غائب ہے, کیوں؟ دیکھیں آپ عمران خان سے پوچھیں, اگر نہیں لے رہا تو کوئی وجہ ہوگی. آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میرا مطلب اگر نہیں لے رہا تو کوئی وجہ ہوگی. سیاست میں بعض چیزیں ہوتی ہیں, اس میں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. سو آج سنڈے ہے کل منڈے ہے, وہ منڈے کی ایکسرسائز کرے گا. کاف لیگ نے دیا ہے ان کا نام, ویسے کیا کاف لیگ نے ان کا نام دیا ہے؟ تو کیا کاف لیگ اور یہ ساتھ مل کے چل رہے ہیں؟ کون؟ نہیں, کاف لیگ ایسا نہیں. دیکھیں تمام پارٹیوں نے کہا کہ الیکشن رگ ہوئے ہیں سوائے مولانا فضل الرحمان کے. اس ملک میں ایک بھی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس نے یہ کہا, نہ انکلوڈنگ ایم کیو ایم, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, انکلوڈنگ کاف لیگ جس کا آپ نے ذکر کیا. سب نے کہا الیکشن رگ ہیں. یہ سارے لوگ نواز شریف کے ساتھ اندر تھے, اسمبلی میں تھے. کنٹینر پہ صرف عوامی مسلم لیگ تھی 126 دن جی, اور 126 دن کے 26 دن ہم نے کہا کہ نہیں ہم پہرا دیں گے جناب جتنی ہماری حیثیت ہے. اور آج بھی میں کہتا ہوں عمران خان کو کال دینی چاہیے, نئے الیکشن اس ملک میں ہونے چاہیے. اور اگر یہ 4 حلقے, اور یہ اس کا پہلے دن سے سٹینڈ ہے عمران خان کا, اب اس کے بعد آپ سوال نہیں کریں گے مجھ سے اور سیاسی سوال کریں. دیکھیں میری بات سنیں نا, اس کا تحریک انصاف کے روز لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان کا سب سے خوبصورت سٹروک جو تھا کہ وہ پہلے دن سے 4 حلقوں کی بات کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں, حکومت کو ڈاؤن نہیں کریں گے, دھاندلی کے خلاف آواز اٹھائیں گے, 4 حلقے ٹرائل کرو. اگر 4 حلقے ٹرائل ہوتے ہیں اور چاروں غلط نکلتے ہیں, عمران خان کے لیے واجب ہے کہ وہ قوم کو کال دے اور دوبارہ دھرنا دے اور دوبارہ کنٹینر لے کے جائے اور اس اسمبلی کو سب لوگ کنٹینر پھر دھرنا. آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے. کیا کریں پھر؟ اس جمہوریت کو کوئی آ کے رون دے, پھر آپ کہیں گے کہ ہم ملے ہوئے تھے جناب. سر دھرنا دیا تو آپ کہتے ہیں مقاصد ہم حاصل نہیں کر سکے, ہم اس میں ناکام ہو گئے ہیں, جبکہ عمران خان تو ہر اچیومنٹ کو دھرنے کی کامیابی قرار دیتے ہیں. دیکھیں اس نے پولیٹیکلی گین کیا. میری ٹائمنگ غلط ہوئی ہے, میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. ہے جی, اب کوئی عقیقہ ہو جاتا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں.
ٹھیک. اچھا شیخ صاحب ایک اور بات, آپ نے ایک انٹرویو میں ہی کہا کہ یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن میں نہیں سڑکوں پر آئے گا, اور ابھی اس سے پہلے بھی آپ اسی شاید جانب اشارہ کر رہے تھے, بات کر رہے تھے, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ جوڈیشل کمیشن کے خلاف ہیں؟ جوڈیشل کمیشن نون لیگ کی حکومت کی جانب سے کوئی لالی پاپ دیا گیا ہے, پٹاری میں سے کچھ نہیں نکلے گا؟ میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں اس قوم کے ساتھ ظلم اور ستم اس لیے ہو رہے ہیں کہ چند غیر مناسب لوگ جن کے خلاف ہم آوازیں نہیں اٹھاتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردہ قوم ہے, یہ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں, یہ 19 کروڑ کوئی موسم خزاں کے وہ پتے ہیں جس درخت میں سینچو سینچے جاتے ہیں, یہ وہ گلا سڑا سبز ہے جن کو ردی کی ٹوکری. میں کہتا ہوں نکلو باہر, مرو مارو مر جاؤ, اس ملک میں ظلم کے خلاف اعلان جنگ کرو. میں یہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی آواز ہے, یہ عمران خان کی نہیں ہے, اس کی پارٹی میں یہ سوچ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. He has the right and I have the right. جو فیصلے ہو رہے ہیں, جو صورتحال ہے, کیا اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو باتیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کر رہے تھے وہ صحیح ثابت ہوئی؟ وہ کہتے تھے نا پہلے سسٹم کو ٹھیک کرو پھر الیکشن کرو. دیکھیں طاہر القادری صاحب, ایک آپ بڑے احترام کے ساتھ عرض کریں گے کہ بات ساری انقلاب کی کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں اڈا پیر ودائی سے آ جائے, کوئی کہتے ہیں زیرو پوائنٹ سے آ جائے, کوئی کہتا ہے کہ آپ پارے سے آئے. ہم کہتے ہیں عوام کے اندر سے آئے, سڑکوں سے آئے, چوک اور چوراہے سے آئے, مرے اور مار جائیں, کسی طرف سے نہ آئے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کسی طرف سے آتے ہیں, یہ پھر چور ڈاکو دوبارہ مقبول کہتے ہیں. یہ بات وہ کر رہے تھے نا, دوبارہ چور ڈاکو آ جاتے ہیں, یعنی کہ وہ ان کی باتیں صحیح ثابت ہوئی. چور ڈاکوؤں پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. آج آصف زرداری پہ ہاتھ ڈلا ہوتا, آج راجہ رینٹل پہ ہاتھ ڈلا ہوتا, آج جناب علی آپ دیکھیں کہ کیا عرض کروں, کسی کا بیٹا یہاں وزیر اعظم ریٹائر تو نہیں ہوتا نا, وزیر اعظم ہوتا ہے, اس کا بیٹا کسی کے قبضے میں. اس ملک میں جو ساری قوم مل کر LNG کا ریٹ نہیں پتا کر سکی, میں اتنے دن سے لگا ہوں, آپ اس طرف آتے نہیں ہیں. اربوں روپے کی ڈیل ہے, اربوں ڈالر کی ڈیل ہے. جی کافی دفعہ بات کی ہم نے آپ سے, آپ نے راز آپ کے سامنے وزیر نے کہا کہ جناب یہ $12 یا $9 شیخ رشید کا تحریر, میں نے اس کو خط لکھا کہ یہ ریٹ ہے, بتا. نہیں بتا رہے, کہہ رہے ابھی تک ڈیل ہی کوئی نہیں ہوئی, جہاز آ گیا ادھر. لیکن ہماری قوم جب تک اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, یہ میڈیا کے لیے تو میں کافی ہوں, میری سب سے بڑی پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ, میرے سے بڑی میڈیا میں کسی شخص کی پارٹی نہیں ہے. لیکن اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ حقیقی مقبول لیڈر نہ گورنمنٹ میں ہے نہ اپوزیشن میں ہے, اور جب اپوزیشن بات کرتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں یہ جمہوریت کے دشمن ہے. اب بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور پر 13 مئی کو APC بلائی گئی ہے, اس دفعہ بلایا گیا ہے آپ کو یا پھر ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے؟ مجھے ہری جھنڈی کیا دکھانی, میں خود بہت بڑی لال جھنڈی ہوں لال حویلی سے, میں نے ان سب کو لال جھنڈی دکھانی ہے انشاءاللہ. اتنی APCs ہوئی ہیں, ایک میں آپ کو نہیں بلایا, آپ اس پہ بھرپور احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ میں چھوٹی بات سمجھتا ہوں, ایک آدمی ایکسپوز ہو رہا ہے. دیکھیں میں بڑا آدمی ہوں, میرا ظرف بڑا ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے, میرا بہت بڑا دل ہے, بڑا ظرف ہے, میں اکیلا ٹکرا رہا کرتے ہیں آپ, اتنا ظرف ہے اسی لیے اتنی تنقید کرتے ہیں. میں حقیقت پہ مبنی کرتا ہوں, میں اس کا نام میاں نواز شریف صاحب کا لے کے لیتا ہوں, میں بے نظیر کی طرح نوازو نہیں کہتا. ٹھیک ہے, ٹھیک. میں منسٹر تھا, مجھے انہوں نے کہا یار یہ بڑی بد اخلاق بات کر رہی ہے شہید. میں نے کہا جی اس کا لیول آپ ہی جواب دے سکے, یہ واقعی ہر روز نوازو کہتی ہے. میں نے آج دن تک نواز شریف کا نام اور ان کے بچوں کے بارے میں کوئی گستاخی نہ کروں گا. لیکن دیکھیں نا, آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ شیخ رشید کو کیا پنڈی والوں نے گناہ کیا ہے کہ مجھے اسمبلی میں بھیجا ہے؟ ایک آدمی ہو اکیلا, اگر ایک آدمی کو اس اسمبلی میں بولنے کا حق نہیں ہے تو اس اسمبلی کے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. مرتی ہے مر جائے, جیتی ہے جیے, جہنم میں جائے, کیونکہ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. یہ خاندان کے چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, بےایمانوں, کمینوں, کرپٹ, ڈسانس اور سلگش سسٹم کی یہ امبریلا ہے. اس کے خلاف لوگوں کو نکلنا. باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتی, کوئی دوست نہیں ہے آپ کا, یا سب یہ چاہتے ہیں آپ ذرا باہر ہی رہیں؟ بات تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں, سب لوگ مجھ سے گھروں میں بیٹھ کے اتفاق کرتے ہیں. یعنی گھروں میں اگر میرا پروگرام لگا ہو تو پاکستان کی چوٹی کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ کے لیے ایک نیا ٹی وی لانا پڑا, گھر میں فساد پڑ گیا. آپ کے علاوہ گھر میں جب آپ آ رہے ہوں کوئی پروگرام نہیں, پریکٹیکلی ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو سب غائب. بریک لے لوں پھر اسی پہ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ایان علی پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے بھی حالات جانیں گے شیخ رشید احمد صاحب سے. دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ, لیتے ہیں بریک.
اچھا شیخ رشید احمد صاحب، الطاف حسین صاحب کی متنازع سپیچ، پھر میاں نواز شریف کا سافٹ مذمت، اور کل خواجہ آصف کی سخت مذمت، کیوں کسی نے کروائی ہے کیا؟ اور پرویز رشید کہتے ہیں عمران خان حکومت اور فوج کو تعلقات خراب کرانا چاہتے ہیں، اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، تو ان کے تعلقات بہتر ہیں؟ دیکھیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے چاؤ چال چلن سے ان کے فوج کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہیں. فوج کا ایک اپنی لائن اور لینتھ ہے، اس کا ایک اپنا سسٹم ہے، اور خواجہ آصف جو ہے وہ آئندہ آنے والے کشمیری بھائی ہے نا میرا، آنے والے حالات کو بڑے دور سے سمجھ لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ موسم ابر آلود ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حالات ابھی. سر ڈیفنس منسٹر بھی تو ہیں، کیا پتہ ان کو کہا گیا ہو. میں ڈیفنس منسٹر کا فنکشن دیکھا یوم شہداء جی پہ؟ دیکھا. ٹھیک ہے، آپ بھی وہاں تھی؟ نہیں تھی نہیں، لیکن میں نے دیکھا نا. جی ہجوم میں کہا ہے جمعہ بازار میں جو آنا چاہتا ہے. سپورٹس والوں نے جا کے علیحدگی میں خراج عقیدت پیش کیا، خواتین نے پیش کیا، سنگرز نے پیش کیا، یہ بھی وہاں مصوب بیٹھے ہوئے تھے. جی آپ دیکھیں اس کو کسی نے ریسیو کیا؟ کبھی دیکھا کہ یہ جی ایچ کیو میں گیا؟ ایک اس کو کہا کہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 میں داخل ہو کے بتائے، مجھے کہیں میں کل چلا جاتا ہوں. آپ کے خصوصی تعلقات ہیں. تعلقات کو چھوڑے، میرا مطلب ہے ایک آدمی کا رول ایسا ہے نا. ان لوگوں نے باتیں ایسی کی ہوئی ہیں، میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا، نیور ایور نیور ایور، کہ اس ملک کی شان اور فوج میں گستاخی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں فوج کے نیچے لگا ہوں. تعلقات ٹھیک نہیں ہیں آپ کے خیال میں پھر ان کے ساتھ ساتھ تو دیکھتے ہیں. مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ان کے بیانات خود بتاتے ہیں. جب مجھے اچھا جملہ کو میرے ذہن میں آتا ہے نا تو آپ ان کی فیور میں دیواریں چین بن جاتی ہیں. سر جی ان کے تعلقات کی حالت دیکھیں نا، کہ ایک لفٹ چیئر لگانے کے لیے 30 ایمبیسڈروں کو لے کے گئے، اور خدا کے بندو تمہارا دماغ ہے، یہاں لوگ مار رہے ہیں سڑکوں پہ، 30 ایمبیسڈروں کو آپ لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے فنی خرابی ہوئی ہے، پر کیا خدا نے آپ کو دماغ دیا ہے کہ یہ یہاں نیو مری پہ چیئرنگ لفٹ لگی ہے، اس کو 30 ایمبیسڈر لے کے جا رہے ہو کہ آپ نے قسطنطنیہ فتح کر لی ہے، آپ نے دوارکا کا قلعہ بنانے جا رہے ہیں. یعنی جس قوم کی قیادت میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ جہاں انڈکلیئر وار ہو رہی ہو، وہاں اس ملک کے 50-60 اہم اور حساس لوگوں کو لے کے جائیں، ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. ایک عام لڑکے کو بلائیں، آپ عام آدمی کو کہیں یار خدا کے بندو، لوگ گھروں سے نہیں نکلتے. کراچی کی خواتین میک اپ کروانے کے لیے دبئی جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ ادھر وہ ٹھیک ہے فلانی ہے. ملک کا امیج بھی تو بہتر کرنا ہے انہوں نے. یہ امیج کر لیا نا بہتر، یہ بھی ہے، یہ امیج کر لیا بہتر. اچھا شیخ صاحب، جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں پہلی بار را اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے تعلقات کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو کیا کچھ مشکل وقت آ سکتا ہے سیاست پر؟ سب کی نہیں، ایک دو پولیٹیکل پارٹیز کی. دیکھیں جی، جو را کا ملک دشمن ایجنٹ ہے ان پہ تو کتے چھوڑ دینے چاہیے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں ثبوت ہے ہمارے پاس، اب بتائیں گے. ایک تو چھوڑیں کتے ان پہ، دودھ ڈال کے نا، اور کتے بھی بھوکے رکھیں 8 دن کے تک، اور چھوڑیں ان پہ کتے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ را کے ساتھ اس طرح. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ کچے دھاگے کے، ایگزیکٹ جملے میں بتا رہا ہوں، یہ سرحدیں کیا ہے، کچے دھاگے کے معاملات ہیں، اور ویزا ختم ہونا چاہیے. اور یہ ویزا کنہیں کہا گیا ختم ہونا چاہیے؟ جب دعویٰ والے ان کو ملے، پہلے انہوں نے ملاقات کی، ملاقات میں یہ بات نہیں کی، وہ مل کے گئے، اس کے بعد انہوں نے بیان جاری کیا کہ پاکستان انڈیا کا ویزا ہی ختم ہونے. اپنی چینی جائے تو ان کو ٹرانے اور ٹرامے اور چیزیں ساری ملتی ہیں، ساری چیزیں ملتی ہیں. کسی کی باری آئے تو موسم بڑے خراب ہوتے ہیں. ٹھیک، آپریشن کی بھی بات ابھی ہوئی، کراچی آپریشن کا دائرہ کار بھی بڑھایا جا رہا ہے نا، اس پر اس حوالے دوسرے مرحلے کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ دیہی علاقوں میں لے جایا جا رہا ہے، تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی پہ مشکلات آ سکتی ہیں ایم کیو ایم کے بعد؟ دیکھیں ابھی تو پولیٹیکلی ایم کیو ایم پہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی، گو ان پہ حالات ان کے خلاف جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریڈ زون میں داخل ہو چکی ہوئی ہے، اور آپریشن جو ہے اس وقت بڑے ٹیکنیکل ہیں. لیکن ایک جس ادارہ نے ہے، گاجریں کھائی ہیں اس کے پیٹ میں درد ہوگی، اس کو پھکی دی جائے گی ہاضمے کی، اس کو آپریشن کے نام سے دیا جائے، سپریشن کے نام سے دیا جائے، ٹھیک، پھکی اس کو ضرور ملے گی جس نے گاجریں کھائی ہیں. شیخ صاحب ایک ادارہ ہے جو یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ دبئی میں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں کون کون شامل ہے، پھر نیب بھی کراچی میں سندھ میں سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، 350 بیوروکریٹس کی لسٹ بن گئی ہے، پھر وہ عزیر بلوچ کا معاملہ ہے، ایان علی کا ہے، دیکھیں لوگ تو کہتے ہیں عزیر بلوچ ان کے، الیان شلیان کو چھوڑیں، میرا مطلب ہے
کیسے چھوڑ دیں؟ بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام سامنے آ سکتے ہیں. وہاں تو آپ جا کے سیلفی کے ساتھ اس سے تصویر کھنچواتی ہیں اور ایلفی بن جاتی ہیں. نہیں میں بالکل نہیں جاتی ہوں. اس کا تو موبائل اچھا اس کو تو نئے نئے ماڈرن، جس طرح لوگ صبح کے ناشتے والوں کو، اینکروں کو ڈریس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مجھے لال حویلی والوں نے. صحیح ہے صاحب، انہی کو مبارک ہو. ان کا موبائل فون ان لاک نہیں ہو رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے جدید دور میں انسان سیاروں پہ جا رہا ہے. ساری جیل میں موبائل فونز یہ سب سمگلروں، چوروں، ڈاکوؤں، کرپٹ اور نیب زدہ لوگوں نے لگائے. ورنہ جیل پہ کبھی بھی جیل میں ٹیلی فون کا سگنل نہیں ملتا تھا اور ہم 50-100 روپیہ دے کے سپاہیوں کو رکا دے کے گھر بھیجتے تھے، یہ چیز بھیج دو، کپڑے بھیج دو، سگار بھیج دو. یہ اب تو فون ہاٹ لائن ہے، کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں لوگ اندر سے بزنس کرتے ہیں، جیل سے ایلسیاں کھولتے ہیں، لیٹر آف کریڈٹ کھولتے ہیں، مال ریلیز ہوتے ہیں. کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اس میں یہ قید تو غریب کی زندگی ہے. غریب بڑی جیل میں رہ رہا ہے، بڑے آدمی کے لیے چھوٹی جیل بھی عشرت قد ہے. اور بڑے لوگوں نے جیلوں میں سے اولادیں بنائی ہیں، کوئی پوچھا نہیں، کسی نے الزام نہیں لگایا. اگر غریب کے گھر میں ایسی صورتحال ہو جاتی تو قیامت آ جاتی، وہ قتل ہو جاتا جو کہتے ہیں آپ کے. ٹھیک، میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں، ایان علی کی اب ذکر ہو ہی گئے، کمزور چالان کیوں بنائے گئے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا نہیں یہ چاہا جا رہا کہ اس کا منہ کھلے، کچھ لوگوں کے نام سامنے آئے، صرف پیپلز پارٹی کے نہیں، کچھ اور بھی لوگوں کے؟ جو مرضی ہوں. دیکھیں، میں اخباروں میں تو خبر لگ رہی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو روکا گیا. میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 5 کروڑ روپے ان بڑے لوگوں کے لیے کوئی چیز نہیں. جی حوالہ جو ہے، دیکھیں پاکستان کا سارا حوالہ افغانستان سے لگتا ہے. پیسے آپ لال حویلی میں دیں، جائیں گے افغانستان سے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے. کئی لوگ حوالے کو ہائی جیک، کیا کہتے ہیں، چوری، آپ جو کہتے ہیں ہیک کر لیا، ہیک کر لیتے ہیں. جی، لیکن اس کے تصویریں بھی کبھی ڈاؤٹ فل نہیں ہوتے. فیصلہ کیا جاتا کس نے ہیک کیا، کس نے کروایا. 4.8 بلین $US اس سال دبئی نے آفیشیل کہا کہ پاکستانیوں نے پراپرٹی خریدی ہے دبئی میں. ہم ہی بے وقوف ہیں نا، وہاں جا کے فون کرتے ہیں کہ 50 ریال کا سستا مل جائے. عزیر بلوچ کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے. کہتے ہیں کہ وہ آگے ہے، مختلف لوگ کہتے ہیں، اور ساری ٹائمنگ بالکل ٹھیک ہے. ابھی تو دیکھیں نا، پہلے ٹیلر چلتا ہے، پھر ٹائٹل چلتا ہے. کل نبیل کبول تھے میرے پروگرام میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو دبئی کی جیل میں. عزیر بلوچ، نبیل کبول نے یہ بات کی. کر میں نے کسی اخبار میں پڑھا کہ وہ جیل میں نہیں ہے. ممکن ہے نبیل کبول. آپ نے کیا پڑھا؟ کسی اعلیٰ شخصیت کے گھر پہ ہے دبئی میں؟ میں نہیں مانتا دبئی میں شخصیت. دیکھیں وہ بلوچ ضرور ہے، اس کے سرداروں سے بڑے تعلقات ہیں، اور سرداروں نے بڑے سرداروں نے بڑے سارے ان کے روٹس بھی ہیں دبئی میں. ٹھیک ہے، لیکن اگر جس دن عزیر بلوچ کو فوج بلانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے دبئی میں نہیں رکھ سکتی. تو کیا فوج نہیں بلانا چاہ رہی؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. اگر بلانا چاہے، ٹھیک. اگر یہ کہہ رہے ہیں نا جی نہیں بلا سکتے فلاں، دیکھیں ایجنسیز جو ہیں، وہ ایجنسیز کی پاکستان، دبئی، دوسرے مڈل ایسٹ تعلقات میں اتنی زبردست معاملات ان کے ہوتے ہیں کہ کوئی ایجنسی افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ کسی کے مجرم کو کسی بڑے آدمی کے گھر بھیج دے. یہ بات تو صحیح ہے. ٹھیک، ایک بات اور، ذوالفقار مرزا کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا. ان کا مسئلہ سیاسی ہے، کاروباری ہے؟ اگر سیاسی بھی ہے اور کاروباری بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جڑوں میں بیٹھ گیا آصف زرداری کے. آصف زرداری کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. لوگوں کا اس بات میں زیادہ شوق ہے. لوگوں کو مرچ مسالے جو ہے نا، وہ مانچسٹر میں بھی وہ ہوٹل زیادہ چل رہے ہیں جس میں مسالہ تیز ہے. پاکستان میں بڑے آدمی کا، جی دیکھیں بڑے آدمی کے بارے میں آپ یہ سارے لوگ ہوئے ہیں جو خانہ نمبر 2 سے سازشیں کر کے خانہ نمبر 1 میں آ گئے ہیں. ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی قربانی نہیں. بڑے عورت سے شادی ہو گئے، بڑے آدمی کے گھر بیائے گئے. دیکھیں ایک ماسٹر کلپریٹ سسٹم ہے یہاں. تو ایسی قربانیاں گنواتے ہیں اپنی کہ ان سے زیادہ کسی کی ہوئی نہیں قربانی. کس کی؟ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں، تو وہ تو پھر دیکھیں نا، آ کے پھر بڑے عہدوں پہ بھی چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں ہر کوئی. لیکن وہ اپنے انٹرویو میں جب ان کو سمجھ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ میں نے پلاننگ کے ساتھ شادی کی. یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں نے پلاننگ کے ساتھ وصیت نامہ جاری کیا. ساری قوم کو بے وقوف. جیل بھی تو کاٹی. یہ جب جیل امالوں کی وجہ سے کاٹی، میرے لیے کاٹی ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کاٹی ہے. سرے محل میرے باپ کا تھا جی. ایک پورشن کچن ہی مجھے دے دیں، اس سے زیادہ میں کاٹ دوں گا. سیاسی وجوہات تھی نا. کوئی سیاسی وجوہات، کرپٹ اور ڈسانس لوگ تھے. سیاسی وجوہ جس دن اس ملک میں سیاسی لوگوں کو سچائی پر سزائیں ملی، جب لوگ سمجھتے ہیں یہاں ہونا ہی کچھ نہیں جی. دیکھیں نا، جس ملک میں
آپ دیکھیں کافی زیادہ میرے معاملات خراب کرنے کی سیاسی طور پہ اور دوسری کوششیں کی گئی، لیکن جو لوگ کر بھی رہے تھے اس نے کہا یار اے پی سی میں اسے نہیں جانے دیتے، اسمبلی میں اسے نہیں بولنے دیتے، امریکہ کے جہاز سے وہ اترتا ہے، لندن میں کیس لگا دیا ہے کہ جناب اس کے دہشت گردوں کے معاملات ہیں، انڈیا میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کون سا خوف پھیلا دیا کہ تمہاری نیندیں آرام ہیں، میں جاؤں گا 122 اور 125 میں۔ جتنے 2 سال مجھے تقریریں نہیں کرنے دی، اگر ایاز صادق کے خلاف فیصلہ آیا میں 1 مہینوں میں 2 سال کا قرضہ اتار دوں گا۔ میرا نام بھی شیخ رشید لال ولی ختم ہو گیا ہے۔ ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں شیخ صاحب، آج مدرز ڈے ہے، آپ یعنی شیخ رشید احمد، کیا آپ کی والدہ کو جو آپ سے توقعات تھیں، امیدیں تھیں، وہ آپ نے پوری کی ہیں؟ کوئی ایسی خواہش جو ان سے آپ نہ کر سکے ہوں، کوئی شکوہ یا کوئی پیاری سی بات ان کے نام کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ بھی نہیں، میری ماں بڑی سادہ اور عظیم عورت تھی، میں اس کے ساتھ اٹیچ تھا، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہر ماں بڑی عظیم ہوتی ہے، لیکن میری ماں بہت عظیم تھی، اور میں نے اسی لیے وہ بیچاری آخری ٹائم پہ میرا خواہش تھی کہ وہ برقع جو ہے وہ اتار دے، اس نے وہ برقع مرتے دم تک نہیں اتارا، اسی لیے میں نے وہ برقع سنبھال کے رکھا ہے کہ مجھے اس کے کفن میں برقعے کو میری ماں کا کفن بنایا جائے، کوئی چادر نہیں نہ خریدی جائے، میں اسی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں ہوں۔ بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ صرف ایک بات، وہ یہ کہ ماں سے محبت ہماری زندگی کا حاصل ہے، لیکن کیا اس محبت کو ایک دن کے یہ کوزے میں بند کر دینا جائز ہے؟ سوچئے گا، اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔